नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। वाइज़ और जब यरफ़ाउ उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़वाइदा बुनियादें मिनल बैती घर की व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी बैतुल्लाह का कि जब बुनियाद उठा रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो दुआ कर रहे थे, रब्बाना ए हमारे परवरदिगार तकब्बल कबूल फरमा मिन्ना हमसे, इन्ना का बेशक तू अंता तू ही समीउल बहुत सुनने वाला, अलीम और बहुत ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अपनी कौम को बताएं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम उम्मुल कुरा की सरज़मीन में अल्लाह का घर बनाते हुए ये कह रहे थे। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल, ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। कहते हैं, मैंने पूछा, इन दोनों की तामीर के दरमियान कितना वक्फ़ा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। सबसे पहली मस्जिद हराम। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया तो उसी वक्त ये हुर्मत वाला जो घर था फरिश्तों ने तामीर किया था इसको। और दुनिया में सबसे पहली मस्जिद हराम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें और इनके बेटे यानी हज़रत हाजरा और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर, जबकि वो भी शीरख्वार ही थे, अपने साथ इन्हें बैतुल्लाह के पास दोहा के करीब जमज़म के ऊपर मस्जिद की बालाई जानिब बिठा दिया। जबकि मक्का में इन दिनों कोई नहीं था और मक्का में इन दिनों पानी भी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को वहाँ बिठा दिया और उनके पास खजूरों की एक थैली और पानी का एक मशकीज़ा रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पलट कर जाने लगे तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा भी आपके पीछे हो लीं। उन्होंने दरियाफ़्त किया, इब्राहीम, आप हमें इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं जिसमें ना कोई इंसान है और ना कोई और चीज़? उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई बार ये अल्फाज कहे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे पलट कर भी नहीं देख रहे थे। इस पर उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर उन्होंने कहा कि फिर वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनाचे वो वापस आ गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते रहे। जब आप घाटी के पास पहुंच गए जहां से वो इन्हें देख नहीं सकते थे, चुनाचे यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम किबला रू हुए और उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की सूरत इब्राहीम में कि ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी कुछ औलाद को इस वादी में आबाद किया है जो किसी खेती वाली नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, सो कुछ लोगों के दिल ऐसे कर दे कि इनकी तरफ माइल रहें और इन्हें फलों से रिज़्क़ अता कर ताकि वो शुक्र करें। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ने इन्हें दूध पिलाना शुरू कर दिया और ख़ुद मशकीज़े से में मौजूद जो पानी था वो पीती रहीं, हत्ता कि मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया। अब तो इन्हें भी प्यास लग रही थी और इनके बच्चे को भी। जब उन्होंने देखा कि प्यास की शिद्दत से बच्चा मुस्तरब हो रहा है तो उनसे बच्चे की हालत देखी ना गई और वो वहाँ से चल पड़ी, हत्ता कि दौड़ते हुए करीबी पहाड़ सुफ़ा पर चढ़ गईं और वादी में इधर उधर देखने लगीं, शायद किसी को देख सकें, लेकिन इन्हें कोई भी नज़र ना आया। चुनाचे वो सुफ़ा से नीचे उतरीं और वादी में पहुंच गईं। फिर अपनी चादर के कोने को उठाया और मकदूर भर दौड़ कर वादी से निकल गईं।
پھر مروہ پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے آواز پر کان لگائے، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زمزم والی جگہ پر ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایڑی یا پیر مارا تو یہاں سے پانی نکل آیا۔ اب اسماعیل نے اپنے ہاتھ سے اس کے ارد گرد منڈیر سی بنا دی اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد بھی پانی بڑے جوش سے پھوٹ رہا تھا۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتی تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ آپ نے فرمایا، پھر انہوں نے خود بھی یہ پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرف زمین سے بلند تھا، سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر نکل جاتے۔ انہی حالات میں قدا کے راستے سے آنے والے قبیلہ جرہم کے ایک قافلے کا یہاں سے گزر ہوا، جو مکے کے زیری علاقے میں فروکش ہو گیا۔ اہل علاقہ نے ایک پرندے کو چکر لگاتے دیکھا تو کہنے لگے، ضرور یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے 1 یا 2 آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر جب قافلے والوں کو اس کی خبر دی تو وہ سب لوگ یہاں آ گئے۔ اس وقت اسماعیل پانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اجازت دیں گی کہ ہم بھی آپ کے پاس ٹھہر جائیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئے۔ انسان کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی۔ پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، یہاں تک کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ انہیں بہت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کی خاطر تشریف لائے۔ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے شکار وغیرہ لینے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے، ہم بڑی تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الغرض اس نے شکوہ شکایت کا دفتر کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تیرا شوہر گھر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے گھر کے ماحول کو کچھ خوشگوار سا پایا۔ فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں، ایک بوڑھا آیا تھا جس کا اس طرح کا حلیہ تھا، اور اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ہماری گزر بسر کیسے ہوتی ہے تو میں نے اسے بتایا کہ ہم بڑی تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، تب کیا انہوں نے کوئی پیغام بھی دیا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل ڈالیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو میرے ابا جی تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، لہٰذا جاؤ اور اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور پھر اسی خاندان کی ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام کی پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے تو اب بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہرحال انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں۔
آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہم خیر و عافیت سے ہیں۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ فرمایا کیا پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں ان کے پاس دانے نہیں تھے ورنہ آپ دانوں میں برکت کی دعا بھی فرماتے۔ فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ یہاں صرف گوشت اور پانی پر گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ مکہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں جہاں صرف ان دو چیزوں پر گزارا ہو سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز باقی رہنے دو۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، ایک نہایت خوبصورت شکل و صورت کے بزرگ تشریف لائے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی۔ انہوں نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا، پھر انہوں نے مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کوئی پیغام تو نہیں دے گئے؟ اس نے جواب دیا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سن کر فرمایا یہ میرے ابا جان تھے اور دہلیز سے مراد تم ہو، اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار اور محبت کا وہ طرز عمل اختیار کیا جو باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اس کی تعمیل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ بھی تعاون کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا میں ضرور تعاون کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کروں۔ تو اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ بیک زبان یہ بھی کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بھی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے اور اس کے ارد گرد گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ